मुस्लिम समाज के लिए सबसे अधिक पाक और अहम माना जाने वाला माह रमज़ान हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ माना गया है। यह बहुत कीमती और इबादत वाला महीना है जो इंसानियत को हैवानियत से जुदा करने वाला माना गया है। इसके महत्व को विस्तार से जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रमुख मुस्लिम विद्वान एवं नायब शहर काजी नदीम अख्तर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रमज़ान की आमद, रमज़ान के इस्तक़बाल, रमज़ान के स्वागत, रमज़ान के बारे में कुछ कहने के लिए बैठे हैं। इससे पहले कि कोई रमज़ान की बात की जाए, मैं रमज़ान का तारुफ़ इस तरह से कराऊं कि रमज़ान जो हमारा लूनर कैलेंडर है, जो इस्लामी कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, उसका एक महीना है। और रमज़ान शाबान की 29 तारीख़ को चाँद देख के अगर चाँद नज़र आ जाता है तो रमज़ान शुरू हो जाता है, नहीं तो 30 दिन का महीना शाबान का होता है, उसके बाद फिर रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है। जैसे और सब महीने हैं इस्लामी कैलेंडर में, एक महीना हज का है, एक महीना रमज़ान का है। ये महीना, इसमें एक बहुत अहम इबादत की रात थी, शब रात, जिसको हम सब जानते हैं। इसी तरह से रमज़ान जो है वो बहुत कीमती और बहुत इबादतों वाला महीना, और बहुत ये समझिए कि बड़ा एक अल्लाह ताला की तरफ से, एक हमारे खालिक और मालिक की तरफ से एक गिफ्ट, एक तोहफ़ा जो है इस महीने की शक्ल में इंसानियत को दिया गया है। इस महीने में ईमान रखने वालों से, मोमिनों से, इस्लाम मज़हब के मानने वालों से रोज़ा रखने की उनके ऊपर एक पाबंदी लगाई गई है, एक फ़र्ज़ उनके ऊपर ये आयद किया गया है कि वो रोज़ा रखें। रोज़ा इस्लाम के 5 जो अहम सतून हैं, जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, उनमें से एक रोज़ा है। पहला पिलर जो है वो खुदा को एक मानना, यानी तौहीद हम उसको बोलते हैं। और दूसरी जो अहम इबादत, अहम पिलर है, वो नमाज है। और तीसरे नंबर पे रोज़ा है। चौथे नंबर पर ज़कात है। और 5वें नंबर पर हज है। ये 5 सतून हैं, 5 पिलर्स हैं जिनके ऊपर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी होती है। दोस्तों, रमज़ान का महीना यूँ तो इस्लामी कैलेंडर का एक महीना है, लेकिन इसकी जो इम्पॉर्टेंस है, इसकी जो अहमियत है, इसकी जो फजीलत है, इसकी जो महत्वता है, वो इसलिए है कि ये महीना अल्लाह ताला का महीना कहलाता है। ये महीना हमारे रब का महीना है, और रब इसमें ये चाहते हैं कि बंदा उनके हुक्म से चंद घंटे भूखा प्यासा रहे, और उसका सवाब, उसका अजर रब बंदे को देंगे। इसके पीछे बहुत सारे मकसद हैं। सबसे बड़ा जो मकसद है वो है अपने अंदर एक फर्मा बरदारी का जज्बा पैदा करना। हमने जब अपने आप को अपने रब के सुपुर्द किया, हमने ये माना कि नहीं, हम अपने रब के ग़ुलाम हैं, अपने रब के बंदे हैं, अपने रब के मानने वाले हैं, तो हम उसकी हर बात के मानने वाले हैं। हमारे रब ने हमसे ये कहा कि हम चंद घंटे रमज़ान में रोज़ा रखें। रोज़ा रखने का मतलब हम एक ख़ास वक्त से ख़ास वक्त तक न कुछ खाएंगे न पिएंगे। तो खाना और पीना जो है वो इंसान की ज़रूरतों में से एक है। जब हम अपने रब के कहने से खाना पीना सब रोक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर फर्मा बरदारी और इताअत, ओबीडियंस का एक जज्बा पैदा हो रहा है। हम अपने रब की बात को मानने का जज्बा अपने अंदर कल्टीवेट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो पहली चीज़ रोज़े से इताअत है। दूसरी चीज़ जो है वो कुरान करीम में
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رب نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے روزے کے بارے میں کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، بالکل اسی طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ اور یہ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ تاکہ تم متقی بن سکو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ اب یہ جو لفظ تقوی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے۔ تقوی جو ہے وہ ساری انسانیت کو حیوانیت سے جدا کرتا ہے، یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے حیوانیت کو انسانیت سے۔ تقوی کا مطلب ہے اوبیڈینس، تقوی کا مطلب ہے ایک جذبہ اطاعت، تقوی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے رب کی بات کو اپنی مرضی کے اوپر ترجیح دیں۔ ہماری مرضی ہے کہ ہمیں پانی پینا ہے، لیکن ہمارے رب کی مرضی ہے کہ نہیں، اس وقت پانی نہیں پینا، تو ہم اپنی مرضی پر جب اپنے رب کی مرضی کو فوقیت دیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، تو اس کا نام تقوی ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے، ہمارا دل سونے کا ہو رہا ہے، لیکن رب کا حکم ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ یہ جو جذبہ ہے اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی تعلیم انسانیت کو دی ہے۔ دوسری بہت اہم چیز جو روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں بہت مختصر اس میں آپ کو بتلاتا چلوں، وہ یہ کہ خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ بندہ ان صفات کے ساتھ کچھ دیر جیے۔ ہمارا رب، اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، اس کو نہ بھوک لگتی ہے، اس کو نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے بھی یہی توقع کی، بندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ کچھ دیر کے لیے تم وہ صفات جو میری ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو، یعنی نہ کھاؤ نہ پیو، بس میری یاد میں لگے رہو، جس سے تمہاری جو روح ہے اس کو غذا ملے اور روح کو ترقی ہو، تم میرے زیادہ قریب ہو۔ قرب الہی کا ذریعہ ہے روزہ۔ جب ہم بھوک اور پیاس کو محسوس کریں گے تو ہم اپنے رب کو جتنے دل سے یاد کریں گے، ہو سکتا ہے ہم جب پیاسے نہ ہوں یا جب ہمیں بھوک نہ لگ رہی ہو، جب ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہو، شاید اتنی شدت سے، اتنی گہرائی سے، اتنے دل سے ہم اپنے رب کو، ہم اللہ کو یاد نہ کرتے ہوں جتنا احساس ہمیں بھوک کے وقت ہوتا ہے۔ ایک اور تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، رب نے جن لوگوں کو غنی بنایا ہے، جن کو مالدار بنایا ہے، جن کو فراغت کا رزق دیا ہے، جن کو کشادہ روزی دی ہے، جن کو کھانے کے لیے بہترین چیزیں دی ہیں، جن کو ہر طرح کی آرام اور آسائشوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امیر بندے، یہ سب کچھ جن کے پاس ہے، یہ بھوک اور پیاس میں ان لوگوں کا درد اور ان لوگوں کے جذبات کو بھی محسوس کریں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو نہیں ہے، جو بھوک اور پیاس اور مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں، تاکہ جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا تو وہ اپنی دولت میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کو دیں گے جن کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کو ہے۔ تو اس طرح سے یہ اخوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ رمضان اور روزہ آپسی بھائی چارے کو بڑھاوا دیتا ہے، غریب اور امیر کے غریب کے درد کو محسوس کرنے کا ایک موقع دیتا ہے، اور اس بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، اس اخوت کو فروغ دیتا ہے جو انسانی اخوت اور انسانی ضرورت ہے۔ اس کا ایک اور اہم
روزے کا ایک اور اہم پہلو ہے، اور وہ یہ کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، جب پانی پیتے ہیں، یا اپنے جسم کی اور ضروریات پوری کرتے ہیں، تو ہم صرف اپنے جسم، اپنے شریر کو غذا دے رہے ہیں۔ ہمارا جو شریر ہے، ہمارا جو وجود ہے، وہ دو چیزوں سے بنا ہے، وہ دو چیزوں کا سنگم ہے، ایک روح اور ایک جسم، ایک شریر اور ایک آتما۔ جب ہم نے شریر کی صرف سیوا کی، ہم نے صرف جسم کی سیوا کی، ہم نے جسم کی خدمت کی، جسم کی اطاعت کی، تو ہم نے ایک حیوان کی اطاعت کی، ہم نے ایک حیوان کی پرورش کی۔ لیکن جب ہم نے روح کی غذا فراہم کی، ہم نے روح کے لیے کچھ کیا، یعنی ہم نے اپنے رب کا حکم مانا، ہم نے اطاعت باری تعالیٰ کی، اطاعت خداوندی کی، تو ہم نے اپنی روح کو تقویت پہنچائی، ہم نے اس کو غذا پہنچائی، ہم نے اپنی آتما کو کچھ مضبوط کیا۔ اور جب ہم روح کو غذا پہنچائیں گے تو ہم اپنے رب کے اور قریب ہوں گے، کیونکہ آتما یا روح وہ رب کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جسم فانی ہے، وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ، اس کو عبادتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرب الہی کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، گویا کہ اس نے اپنے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کرا لیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور جس نے رمضان شریف کی راتوں میں جاگ کر عبادت کی ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو، یعنی جو چھوٹے گناہ ہیں، ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے کا جو اجر، روزے کا جو ثواب، روزے کا جو بدلہ ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں دے گا، وہ کوئی اور نہیں دے گا، وہ خود رب اپنے بندوں کو جو اس کے لیے روزے رکھتے ہیں، رب خود ان بندوں کو روزے کا ثواب دے گا۔ حدیث شریف میں یوں آتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، یعنی تم نے میرے لیے روزہ رکھا، میں ہی اس کا اجر تم کو دوں گا، میں ہی اس کی جزا تم کو دوں گا، میں ہی اس کا ثواب تم کو دوں گا۔ تو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ چند گھنٹے اس مہینے میں روزانہ بھوکے پیاسے رہ لو اور میری عبادت کر لو، تو کیا اس کا ثواب کتنا ہوگا ہمارے اندازے سے باہر ہے، کیونکہ جب اس نے ہم کو اتنا کچھ بغیر مانگے دیا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں بیش قیمتی ہوا دی، ایک بہترین پانی دیا، بہترین کھانے دیے، بہترین لباس دیے، بہترین گھر دیے، بہترین معاشرہ دیا، تو اس دنیا کے بعد کی، اس جیون کے، اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، جس کو ہم اخروی زندگی کہتے ہیں، آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں ہمارا رب ہم کو کتنا نوازے گا، یہ یقیناً انسان کے اندازے سے باہر کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جو جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے خلاصی دیتا ہے۔ رمضان شریف کے 30 دن 3 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ پہلے 10 دن پہلا عشرہ یعنی رحمتوں کا عشرہ، دوسرے 10 دن دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا عشرہ، تیسرے 10 دن تیسرا عشرہ یعنی جہنم سے خلاصی کا عشرہ۔ رحمتیں باری تعالیٰ کی نازل ہونی شروع ہو جائیں گی جیسے ہی چاند نظر آئے گا رمضان کا، ممکن ہے 29 کو یا 30 کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ 10 دن تک ہم سب روزے دار رحمتیں، باری تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ خوب ان کو بٹوریں، خوب حاصل کریں۔ اگلے 10 دن جو مغفرت کا عشرہ ہے، ہم خوب رو دھو کر اپنے گناہوں پر، اپنے جو معصیت ہیں، جو ہم نے برے کام کیے ہیں، ان سے خوب
رب سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا، اپنے جو معصیت ہیں ان کے لیے پچھتاوا کریں، تو انشاءاللہ رب ہمیں معاف فرمائیں گے اور ہماری مغفرت ہوگی۔ اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ ان لوگوں کو جن کا نام جہنم میں جانے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے، ان کے ناموں سے ان کے ناموں کی فہرست میں جن لوگوں کے نام ہیں، خدا نہ کرے ہمارا نام ہو، ہم رب سے اس کی معافی کریں کہ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے کہنے سے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس عشرے میں عبادت کرنے والوں کو، رمضان کی عبادت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیں گے۔ تیسری ایک اور بہت اہم چیز وہ یہ کہ یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو نیک کاموں پر اجر اور ثواب اور بدلہ دیتے ہیں، رمضان کے مہینے اور دنوں میں جو ثواب ملتا ہے، رمضان کے مقدس مہینے میں وہ ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل نماز کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ 1 روپیہ ہم اگر کسی کو خیرات یا صدقہ یا زکوٰۃ یا مدد کرتے ہیں، امداد دیتے ہیں، تو وہ 70 روپے کا ثواب اس کے بدلے ملتا ہے۔ تو یہ بہت اہم، بہت قیمتی مہینہ ہے۔ دل سے عبادت کریں، اللہ کے لیے روزہ رکھیں، نہ لڑیں نہ جھگڑیں، آپس میں محبت اور اتفاق اور اخوت پیدا کریں، خوب ایک دوسرے کی مدد کریں، کسی غریب کو اگر بھوکا پیاسا دیکھیں اس کی مدد کریں۔ اور جب ہم ہر چیز رب کی مرضی سے کرتے ہیں، جب ہم ہر کام رب کی مرضی سے اس مہینے میں کر رہے ہیں، ہم کھانا پینا تک جو ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، جب 30 دن تک دن میں ہم کھانا پینا اللہ کے حکم سے بند کر دیتے ہیں، تو جو چیزیں اللہ نے ممنوع کی ہیں، جن کی ممانعت ہے، جن کی بندش ہے، ان کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ہم نے روزہ رکھا، ہم صبح صادق سے پہلے سے اور غروب تک، یعنی صبح لگ بھگ 3:30 سے اور شام کے 7:30 تک ہم بھوکے پیاسے رہیں، اور جب ہم اپنا روزہ کھولیں تو وہ حرام روزی سے کمائی ہوئی کھانے سے ہم کھولیں، تو کیا ہمارا وہ روزہ قبول ہوگا؟ کیا وہ روزہ ہمارا رب کی نگاہ میں روزہ ہوگا؟ ہم حرام کمائی سے بچیں، حلال کمائی کو استعمال کریں، کسی کا حق اگر مار رکھا ہے وہ حق اس کا لوٹائیں۔ یہ سب جب اخلاق پیدا ہوں گے، اچھے اخلاق سے ایک دوسرے سے پیش آئیں، تب روزے کی اہمیت ہے۔ اور روزہ دراصل تزکیہ نفس کا نام ہے۔ ہم اپنے نفس پر، اپنی مرضی پر، اپنی اچھا پر کس طرح سے قابو پائیں، یہ روزے کا پیغام ہے۔ میں آپ سب سے آئندہ آنے والے رمضان کے مہینے کی آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے، مغفرتوں سے نوازے، اور ہمیں خوب اپنی اطاعت اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک اچھا، نیک اور کامل مسلمان بنائے، اور ہم یہ پیغام چھوڑیں کہ اللہ کے نیک اور ایمان والے بندے ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمارا شہر، ہمارا ملک، ہمارا تمام علاقہ اس بات کو جانے اور پہچانے، اور اس رمضان کے مبارک مہینے اور عبادتوں کے نور سے ہمارا تمام علاقہ، ہمارے محلے، ہمارے شہر، ہمارا ملک سرسبز و شاداب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عزیز ساتھیو، رمضان کا جو یہ مقدس مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمیں بہت کچھ چیزوں پہ بہت خاص دھیان دینا ہے، بہت خاص اہمیت کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہ جیسے روزہ افطار کا وقت اور سحر کا وقت، اس وقت کا ہمیں بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنی گھڑیوں کو، اپنے جو ہمارے ٹائمنگز ہیں، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو یا ٹائم پیس کے ذریعے یا وال کلاک کے ذریعے، ہم اس کو بالکل ایکوریٹ رکھیں، بالکل ٹھیک ٹھاک رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے ہم نے اگر روزہ کھول لیا، روزہ افطار کر لیا، تو ہمارا روزہ جاتا رہے۔
کیونکہ وقت سے پہلے روزہ افطار اگر کر لیا جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر صبح سحر کے وقت اگر صبح صادق کے بعد تک ہم نے کچھ کھانے پینے کا شغل رکھا، کچھ کھاتے پیتے رہے تو روزہ ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ دیر تک صبح صادق کے بعد کھانے کی شکل میں روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے فحاشی سے، فحش گفتگو سے، غلط حرکتوں سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ جب ہم اللہ کے لیے اپنی بھوک اور پیاس اور اپنے سب کھانے پینے کو قربان کر رہے ہیں تو ہم اپنی بد کلامی سے، گالی گلوچ سے، فحش گفتگو سے، بدتمیزی سے، لہو لغو غلط باتوں سے، ان سے پرہیز رکھیں۔ اگر جان بوجھ کے کوئی متلی لے آئے یا کوئی اس طرح کی وہ کرے جس سے منہ بھر جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل کسی خوشبو کو انہیل کر لے، اس کے سانس کو اندر لے لے، کسی لوبان کی دھونی کو یا کسی اگربتی کے اس سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ یا ہم کان میں یا ناک میں دوا ڈال لیں روزے کی حالت میں، اس سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت خاص توجہ اور بہت خاص دھیان کی ہیں کہ ہم اس پہ بہت خاص دھیان دیں۔ ہماری کسی انجانے میں یا کسی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا روزہ فوت نہ ہو۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ کسی کی طبیعت خراب ہے یا کوئی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے اس کو الٹی آ جاتی ہے، متلی ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے ہم اگر کسی جگہ گئے جہاں اگربتی جل رہی ہے یا کوئی وہ ہے، اس کو ہلکی پھلکی خوشبو ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، علماء سے رابطہ رکھیں۔ اگر معلومات نہیں ہیں تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، روزے میں کیا چیزیں ایسی ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ علماء جو ہیں وہ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت اور اس کی تلقین جگہ جگہ ہمارے علاقے میں کرتے رہتے ہیں، ان سے رابطہ رکھنا چاہیے اور ہر ایسے عمل سے دور رہنا چاہیے جس سے ہمارا روزہ، ہماری یہ عبادت ضائع ہو جائے۔ آخر میں آپ سب کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں اور برکتوں اور نورانیت سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اس کی نورانیت سے، اس کی برکتوں سے ہمارے گھروں کو، ہمارے محلوں کو، ہمارے شہر کو، ہماری بستی کو، ہمارے ملک کو سرسبز و شاداب کرے، ایمان کی لہر دوڑے اور ہم سب وہ پیغام پہنچائیں جو آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر خوب عبادت کریں، خوب اللہ کو یاد کریں اور خوب دعا مانگیں اور اپنی دعاؤں میں اس خاکسار بھائی کو بھی یاد رکھیں۔ میں نیوز ویژن چینل کا بہت خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مقدس موقع پر آپ سے گفتگو کرنے کا یہ موقع مجھے فراہم کیا۔ میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب سے پھر یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔